अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राना सनाउल्लाह ने वफाकी वज़ीर दाखिला ने, और उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ऑडियो रिलीज़ कर दिया और साथ फिर उसका फोरेंसिक कराने का मुतालबा भी कर दिया गया है। इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि आखिर किस चीज़ के हवाले से ऑडियो थी, क्या कहा जा रहा था और किस तरीके से जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही थी कानून की। इसके अलावा हिफाजती ज़मानत का मामला है जी, खान साहब की अदालत की इमरान खान साहब को जो है वो बार बार मोहलत दी जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तो दरख्वास्त जो है हिफाजती ज़मानत की उसे मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन दूसरी एक दरख्वास्त में फिर से जो है वो खान साहब को मोहलत दे दी गई है। सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्या खान साहब जो हैं वो आपको इस तरह की प्लानिंग किए बैठे हैं कि अब उनको भी जो है वो गिरफ्तार होना चाहिए और उसके बाद फिर एक नया जो सिलसिला है वो शुरू होगा। इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर भी हम बात करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 90 दिन में इंतखाबात पर आइन में कोई इबहाम नहीं, इलेक्शन कमीशन इसका पाबंद है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह रहा है कि ना तो हुकूमत पैसे दे रही है, ना आर्मी सिक्योरिटी देने को तैयार है, तो शफाफ इंतखाबात जो हैं वो कैसे कराए जाए, इस पर भी होगी बात। इसके अलावा आपको यकीनन इल्म है कि पिछले एक दो प्रोग्राम्स में हमने जिक्र किया है कि एक सीनियर एंकर पर्सन ये दावा कर रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ ऑडियोज मौजूद हैं। आज खान साहब ने उसी हवाले से सदर साहब को खत लिखा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, जनरल बाजवा किस हैसियत से जो है वो रिकॉर्डिंग का इख्तियार रखते हैं और फिर किस तरह से ये कहते हैं कि खान साहब को खतरा समझते थे। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अवाम का है कि वो किसे वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब करना चाहते हैं। तो ये तमाम मामलात हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। अब जिस माहौल में हम आजकल जी रहे हैं उसमें ठीक रहना तो बड़ा मुश्किल अमल है। देखिए, इससे पहले कि हम जो मौज़ूआत आपने उठाए उस पर बात करें, ज़रा एक थोड़ा सा ओवरऑल सिनारियो जो मुझे नज़र आ रहा है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे यूँ लगता है, ख़ास तौर से मेरा हवाला आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ है जो राना सनाउल्लाह ने की है, कि अब हुकूमती अमूर चलाने के लिए सियासतदान जो हैं वो शायद अब बाहर निकलने लगे हैं अपने बिलों से, और ये होना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि पार्लियामेंट उनकी पुश्त पे खड़ी हो। अगर पार्लियामेंट उनके पीछे खड़ी है तो मेरे ख्याल से वो अपना ये राइट टू रूल जो है या राइट टू रन ए गवर्नमेंट जो है वो उसको यकीनी तौर पर हासिल कर लेंगे। रमूज़ सल्तनत जो है वो सियासतदानों ने चलाने हैं या आला अदलिया ने चलाने हैं। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया कि ये फ़ैसला हो जाना चाहिए। देखिए, मैं तो ये तकाजा करता हूँ आला अदलिया से कि खुदा के वास्ते पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को कायम रहने दें। पार्लियामेंट सुप्रीम है तो आप हैं। ये जो एक उल्टा पहिया चल रहा है ना कि जी अदलिया अगर स्ट्रांग है तो हुकूमत चलेगी, दिस इज़ रॉन्ग। अदलिया का काम है इंसाफ करना उन मामला जात पर जो अदालत में लाए जाएँ। जो हुकूमत है उसका काम है रमूज़ सल्तनत चलाना और उनको चलाने देना चाहिए। अब आप अजीबोगरीब मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मामला पार्लियामेंट का इस हद तक एरोड हो गया है कि एक पार्टी के लोग इस्तीफ़े देते हैं, इस्तीफ़े मंजूर करने हैं नहीं करने हैं, कब करने हैं, क्यों किए हैं, वापस ले लें, वापस दे दें, ये सारे फैसले अगर अदालत ने करने हैं तो फिर स्पीकर साहब वहाँ बैठ के क्या झुंझुना बजा रहे हैं? मुझे बताइए। अरे भाई, खुदा के लिए सारे मामला जात तो स्पीकर के हैंडल करने के हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि यही हाल है कि तमाम महकमा जाती CCPO का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती जी हुकूमत। जनाब मुझे बताइए ज़रा आप, एक कंट्रोवर्शियल CCPO जिसको आपने IG लगा दिया, जिसको आपने JIT का हेड बना दिया, उसका ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकता जी? बुखारी साहब, कोताही किसकी, गलती किसकी? आपको क्या लगता है कि सियासतदानों ने खुद ही अपने हाथ से मामलात निकाल दिए हैं और जो है वो अदालत को फिर अब ये फैसले करना पड़ रहे हैं? देखिए दोनों काम हुए हैं। अच्छा, माजी में हुकूमतें वीक रही हैं इसलिए अदलिया जो है वो डोमिनेट कर गई, लेकिन जुडिशल एक्टिविज्म की भी हद होती है। हद से तजावज़ कर जाए तो बुरा लगता है, अजीब लगता है, और मेरे ख्याल से उस पर खामोश रहना जो है ये बाकायदा एक जुर्म है। और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे भी ऑब्वियसली सवाल। देखिए, मैं आपको एक और हवाला दूं और आप इनकार नहीं कर सकते, इसलिए कि हवाले ऐसे हैं जो हमने देखे हुए हैं। इजलास कब होगा पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली कब मिलेगी, किस दिन मिलेगी, कितने बज के कितने मिनट पे मिलेगी, एजेंडा क्या होगा, उसके बाद दोबारा ख़त्म कब होगा इजलास, अगला इजलास कब होगा, ये अदलिया के फैसले करने का ढंग है कोई? आई मीन दिस इज़ हाउ पार्लियामेंट्स आर रन। तो एक तो मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और मैं समझता हूँ कि जो अदलिया के करने के काम है वो अगर उसके ऊपर फोकस करें और इंसाफ, जो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, आपके पास जो फैसले अदालतों में पड़े हुए हैं, इतने इतने बड़े बंच लगे हुए हैं, उनके फैसले कर लें और जो इलेक्ट होकर लोग आए हैं उनको हुकूमत चलाने दें।
صحیح. یہ اس کے بارے میں نہ مجھے کوئی ہیزیٹیشن ہے یہ کہتے ہوئے، نہ مجھے کوئی ڈر ہے. یہ آئین کی روح کے عین مطابق بات ہے کہ جو پلرز ہیں اسٹیٹ کے وہ اپنا اپنا کام کریں گے، تبھی ہارمنی کے ساتھ جو ہے وہ ملک چلے گا. صحیح. اب آ جاتے ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس پہ. پریس کانفرنس میں وہ 2-3 باتیں کہہ رہے ہیں جس کا کوئی جواب مجھے کہیں سے مل ہی نہیں رہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی آڈیو لیکس ہوئی اب تک، اعلی عدلیہ نے کیا کیا اس پہ. اب وہ لیکس کیا، ارشد ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں جج نے بلا کے دھمکایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ تم نے لکھنا ہے. اچھا. بتائیے کسی نے ایکشن لیا اس کے اوپر؟ نہیں. وہ اپنی جان سے چلے گئے لیکن اس کا نوٹس کسی نے نہیں دیا. آگے آ جائیں جناب. عمران خان اور اعظم خان کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھیلیں گے اس سائفر سے، کسی نے لیا نوٹس اس کا؟ چلے میں کہتا ہوں عدالتیں یہی کہہ دیں کہ یہ جھوٹی ہے، ثابت کروا دے فورنزک کے ذریعے کہ جھوٹی ہیں. ہوا کوئی ایکشن؟ کوئی نہیں. شوکت ترین اور تیمور جھگڑا جو اکسا رہے ہیں ان سے کہ آپ خط لکھ دیں IMF کو تاکہ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے. ہوا کوئی ایکشن؟ یہاں تو ہوش نہیں آتی کسی کو بھی. اجلاس کب ہونا ہے، استعفے منظور ہونے ہیں کہ نہیں ہونے ہیں، وہ اس کے پیٹ میں درد سب کو ہے. تو اب اس لیکس کا کیا ہوگا؟ یہ جو اب میں آڈیو آپ ریلیز دیکھیے اس کے اوپر بہت سرعت کے ساتھ ایکشن لینا چاہیے اعلیٰ عدلیہ کو، کیونکہ عدلیہ کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا ہے. سوال ہی عدلیہ پر اٹھ رہا ہے. مجھے توقع ہے اس دفعہ کہ یہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ایکشن ہو جائے گا، اس لیے کہ پہلی دفعہ خود عدلیہ پھنسی ہے. ٹھیک ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں یہاں. رانا ثناء اللہ نے بھی بڑی دانشمندی سے کام لیا ہے کہ انہوں نے وہ پارٹ جو ہے جو عدلیہ سے ریلیٹڈ ہے اس کی آڈیو نہیں سنوائی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک فورنزک نہ ہو نہیں کرنی چاہیے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. لیکن اس کے اوپر بھی اگر خاموشی چھا گئی، اس کے اوپر بھی اگر چپ سادھ لی گئی، تو پھر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ایک ورسٹ ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سیاستدانوں کو گندا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو حکومت چلانی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں نااہل ہے، ایک رٹا ٹرائل چلانا ہے، یہ کرپٹ ہے. یہ کچھ عدلیہ کر رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ ڈیمارکیشن اب کلیئر ہونی چاہیے. اور عدلیہ کو اپنی ریپوٹیشن کی خاطر، دیکھیں نا وہ جو ان کی ریٹنگ ہے وہ میں نے تھوڑی طے کی ہے، وہ تو فیصلے طے کرتے ہیں نا. ان کو اپنی عظمت کو برقرار رکھنے کی خاطر اس قسم کی چیزوں کے اوپر ایکشن انیشیٹ کرنا پڑے گا. چھوڑ دیجئے یہ کہ اسپیکر نے استعفے منظور کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں، چھوڑ دیجئے یہ کہ یہ اجلاس کس دن ہونا ہے، کب ہوگا. آج میں اس کے اوپر ہم آئیں گے جو آپ کو ایک اور مثال مجھے دینی ہے. لیکن میں اس آڈیو کے حوالے سے 2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ جس کرپشن کو ختم کرنے کی عدلیہ ذمہ دار ہے اور ذمہ داری لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ میرا فرض ہے، اس کے اندر کتنی بڑی داستان بیان ہوئی ہے. اس کے اندر ایک جو ہیں وہ سیکٹری ہیں اسمبلی کے، اس کے اندر ایک جو ہے وہ بہت ہی چہیتی خاتون ہیں جس کا نام گوگی ہے. اس کے اندر کیا نہیں ہے بھائی؟ لیٹ اس سٹارٹ فرام دا فرسٹ سٹیپ. ایک تو قدم اٹھا لیں تاکہ پتہ لگے کہ فرح گوگی نے کیا کیا تھا، پتہ لگے کہ وہ جس کا نام لیا جا رہا ہے سیکٹری اسمبلی کا، اس نے کیا کیا تھا. اور عدلیہ کو اپنی ریپوٹیشن کے تحفظ میں اسے آخری منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے کہ کس کو کس نے کیا کہا، اس کے اوپر کس نے کیا جواب دیا، اس کے اوپر کس طرح سے عمل ہوا. یہ بہت خوفناک منظرنامہ ہے. یہ میں آپ کو عرض کروں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کام میں، ایک تو پاکستان کا یہ ڈیلیما ہے. اب حالات شاید اس طرف جا رہے ہیں کہ اداروں کو بھی اس طریقے سے ادارے بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے، ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ پولیس کے چیف کو اگر ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں، اگر کیس رجسٹر کرنے کا اختیار نہیں، اگر آپ نے اپنی مرضی کی JIT بنوا کے اپنی مرضی کا نتیجہ اخذ کرنا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قانون میں دوسری دفعہ JIT بنتی نہیں ہے. خان صاحب کے معاملے میں بنی ہوئی ہے، پہلے جو بنی تھی اس کا رزلٹ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اپنی مرضی کا CPO لگوا کے ایک اور JIT بنوا لی ہے. تیسری اگر فیڈرل گورنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو آپ رجسٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ کون سی قانون کی بالادستی ہے بھائی؟ مجھے بتائیں ذرا. میں تو آج بہت پریشان ہوں، میں بہت ڈسٹربڈ ہوں. اور میں بڑے پرزور انداز میں عدلیہ سے اور اعلیٰ عدلیہ سے خاص طور سے اور اعلیٰ عدلیہ کی قیادت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جوڈیشری ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. میں نے اپنی زندگی میں آج تک عدلیہ کا احترام جو ہے اس میں رتی بھر نہ کمی آئی ہے نہ کبھی آئے گی. اور اسی لیے میرا دل بھی زیادہ دکھتا ہے کہ جب اس کی تضحیق ہو رہی ہو اور عدلیہ خود خاموش بیٹھ جائے اس کے اوپر، تو میرا چلانا جو ہے
اس کی جسٹیفیکیشن آپ کو نظر آ جائے گی. صحیح, بالکل آپ کا یہ جو بھی کنسرن تھا اس حوالے سے وہ میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے ویورز تک. حفاظتی ضمانت کا معاملہ بھی ہے بخاری صاحب, اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے, پھر وقت جو ہے وہ کم رہ جائے گا. خان صاحب کو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہلت پر مہلت جو ہے وہ ملتی چلی جا رہی ہے, تو یہ وہی لاڈلا پن ہے جس کا آپ ذکر کیا کرتے ہیں یا پھر اس کے پیچھے اب کچھ اور وجوہات؟ دیکھیے میرے پاس تو دو کمپیریزنز ہیں. اچھا, ایک کمپیریزن ہے جب آپ نے پچھلی حکومت کو اقتدار سے نکالا تھا, ایک سٹنگ پرائم منسٹر نے 100 سے زیادہ پیشیاں بھگتی نیب کی. از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ جسٹ سے یس اینڈ نو. جب آپ نے اس کو نکالا, اس کو کہا یو کین ناٹ بی ہیڈ آف دا پارٹی, پارٹی کے عہدے سے ہٹایا, ہٹ گئے وہ. کوئی احتجاج, کہیں سے کوئی ریزسٹنس, کہیں سے مظاہرے, کہیں سے کسی نے کہا ہو کہ آ کے گھس کے دکھاؤ زمان پارک میں. ہوا یہ بہت سارے کیسز کے میں حوالے دے سکتا ہوں. نہال ہاشمی ڈسکوالیفائی ہوئے, جو کہا تھا اس کی سزا مل گئی نا. اس کے بعد طلال چودھری جو کہا تھا سزا مل گئی نا. صحیح. اس کے بعد دانیال عزیز جو کہا تھا سزا مل گئی نا. اور یہاں ایک بندہ جو ہے سن تک دشنام ترازی کر رہا ہے, آپ کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ جی. اب آ جائیے آپ اس کی طرف, آپ دیکھ لیں کیا تماشا چل رہا ہے کل سے, آپ کے بالکل سامنے ہے. کل ہمیں بتایا گیا, ہمیں لگا یہ کہ نہیں جج صاحب جو ہیں وہ بھپر گئے ہیں اور انہوں نے کہا ایسی کی تیسی خان صاحب کو آنا پڑے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے گھنٹوں کے حساب سے ریلیف دینے شروع کیے. پھر وہ معاملہ آج پہ ٹل گیا. آج صبح 9 بجے شروع ہونا تھا. ان خان صاحب نے کہا تو ہو آر یو, میں تو نہیں آنا. پھر انہوں نے کہا اچھا 12 بجے آ جائیں. انہوں نے کہا میں نہیں آنا. وہ کبھی جج کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ سکتے, کبھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ نہیں آ سکتے. گواہیاں موجود ہیں, ویڈیو ایک نکل گئی تھی کہ وہاں ٹریڈ مل کے اوپر دوڑ لگائی جاتی ہے لیکن چل نہیں سکتے وہ. تو جج نے کہا کہ آپ ایسے کریں, ایمبولینس پہ آ جائیں, اسٹریچر پہ آ جائیں. انہوں نے کہا میں نہیں آنا. اتنا خوف کس چیز کا ہے کہ کیا فیئر کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیئر نہیں ہے کوئی. نو 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 نو, ہی تھنکس یہ کون ہے, اچھا یہ ادلی بدلی کیا چیز ہے. خوف ہاؤ ڈیئر دے کال می ٹو دا کورٹ. یہ ہے ایٹیچیوڈ. دیٹ از ایٹ لیسٹ this is what is being established, that he gives a damn. یہ arrogance ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ fair نہیں ہے. Absolute arrogance. آپ کو میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ان کے ان اقدامات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان میں سے آدھے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. This is not right. اب 20 تاریخ کے اوپر چلی گئی جناب پیشی, ٹھیک ہے, 4 دن کا ریلیف آپ نے پھر دے دیا. اب اس بیچ میں پتا چلے گا کہ اس کے خلاف وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. ہم نے دیکھا لاہور میں یہ ہوا کہ پٹیشن تیار نہیں تھی اور سپریم کورٹ کی جو رجسٹری ہے وہ کھلی پڑی تھی. آپ کو یاد نہیں جب دیواریں پھلانگ کے اندر گئے تھے؟ اچھا کیا مطلب, اچھا کا مطلب جی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, میرا کنسرن یہ ہے, میں آج جہاں سے چلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میری عدلیہ کی عظمت برقرار رہنی چاہیے, اور وہ چاہے عمران خان صاحب ہو یا کوئی بھی دھنے خان ہو, اس کو عدالتوں کے سامنے سبمٹ کرنا چاہیے. اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ کیسز جعلی بن رہے ہیں یا ان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے, تو یہ عدلیہ انصاف کرے گی. انہیں یہ توقع ہونی چاہیے. اب تک انہیں انصاف کے سوا کچھ نہیں ملا ان سے. اچھا بخاری صاحب, پھر عظمت تو اس طریقے سے بھی برقرار رہے گی نا کہ پھر اگر ایک طرف ایروگنس چل رہی ہے خان صاحب کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی فیئر بھی نہیں ہے گرفتاری کا, تو پھر گرفتاری کے آرڈرز ہو بھی سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آج کہا کہ اب عمران خان صاحب کو باہر رکھنا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو دیکھیے رانا صاحب نے تو اور بھی بہت کچھ کہا ہے, اگر آپ اس کی اجازت دے دیں مجھے. رانا صاحب نے کہا میں ان کو گرفتار کرنا چاہتا تھا جب یہ 25 مئی کو آئے تھے. اچھا. پھر انہوں نے کہا جب یہ 26 نومبر کو آئے تھے میں تب بھی گرفتار کرنا چاہتا تھا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی گرفتاری ہونی چاہیے, اور اگر 20 فروری کو ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے, نہیں گرانٹ کی جاتی, جو کہ مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گی گرانٹ, تو ان کی گرفتاری ہوگی. انہیں ڈرنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سچے انسان ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, تو پھر ڈر کاہے کا. تو اب 2 باتوں میں سے ایک طے ہو جانی چاہیے, یہ بہت بہادر ہیں یا بہت بزدل ہیں. اگر بہادر ہیں تو ہی شوڈ فیس. وہ خود ہی تو کہتے ہیں کہ قانون بڑے اور چھوٹے کے لیے ایک سا ہونا چاہیے. then why should he be an exception? That is the key question today. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کی رٹ برقرار رہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کا سٹیٹس بحال رہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی عدلیہ کو لک ڈاؤن نہ کیا جائے, ذرا نمبر تو دیکھیں اٹھا کے کہاں کھڑے ہیں ہم, تو ہماری عدلیہ کو انصاف کرنا ہوگا,
انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. کسی کو کوئی ایکسیپشن نہیں ملنی چاہیے, نہ کسی کو یہ تاثر ملنا چاہیے کہ وہ لاڈلا ہے. صحیح ہے. جب میں یا کوئی بھی جب کہتا ہے کہ فلاں فلاں کا لاڈلا ہے, خوشی سے نہیں کہا جاتا ہے, یہ یاد رکھیں, تکلیف سے کہا جاتا ہے. یہ تکلیف سے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہیں سے ہم دوبارہ اس کو شروع کریں گے, کنٹینیو کریں گے. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور ابھی بخاری صاحب جس طرح ہم صورتحال کا تذکرہ کر رہے تھے تو اس کے اوپر مختلف جو ریئیکشنز ہیں ان کا سلسلہ بھی جاری ہے. میں نے کہا میں آپ سے شیئر جو ہے وہ کر لوں. مریم نواز صاحبہ اس کے اوپر کہتی ہیں کہ عدالتی احکامات کے باوجود جو عمران خان صاحب ہیں ان کا عدالت میں قانون کے سامنے پیش نہ ہونا اس ملک کے نظام عدل و انصاف کے منہ پر ایک تماچا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بڑکے لگایا کرتا تھا کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا. اب یہ بڑکے لگانے والا اس ملک کی عدلیہ کو منہ چڑھا رہا ہے اور سب خاموش تماشائی جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. دوسری طرف فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ زیادہ نہیں مانگا جی, ہم تو وہی ریلیف مانگ رہے ہیں جو حمزہ کو دیا گیا اور شہباز شریف صاحب کو دیا گیا. میں پہلے تو فواد چودھری صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی یا کسی بھی دوسری جماعت کے کس لیڈر نے اپنے پارٹی سربراہ کے عدالت کی طرف سے سمن کرنے پر یہ کہا ہو کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو خان صاحب سے معافی مانگنی چاہیے, انہیں کو مجھے ایک پریسیڈنٹ نکال دیں گے. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ خود فواد چودھری صاحب نے کہا تھا. تو ایک تو مجھے یہ نہ سمجھائیں وہ کہ ان کو عدلیہ کا کتنا احترام ہے. مجھ سے زیادہ کیا آپ بھی جانتی ہیں اچھی طرح سے کہ عدلیہ کا کیا تماشا بنائے رکھا ہے انہوں نے. تو میں اس کی مزید تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن کس کو خوش کرنے کے لیے کس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ ایک ٹرائل کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے اور دوسری کورٹ ٹرائل کے دوران بیچ میں گھس کے کہتی ہے کہ یہ آپ 22 فروری تک ان کو ضمانت ان کی نہ منسوخ کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں, چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہوتا. یہ ممکن ہے اس کی کہیں قانون میں کوئی گنجائش نکال لی جائے, لیکن یہ آسان اقدام نہیں ہے. اچھا, There are کوئی مثال نہیں ہے. good things badly done اچھا. and there are bad things tried to be nicely done. ایک سا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. دوسری بات جناب, جو عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں خاص طور سے ہم پوری 50 سال کی 70 سال کی تاریخ میں جانے کے بجائے ہم صرف پچھلے 2 سال کی تاریخ اگر ریکال کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ سینئر جورسٹ نے, کچھ سینئر قانون دانوں نے, کچھ سابقہ جسٹسوں نے عدالتوں کی طرف سے کیے جانے والے فیصلوں کے اوپر بہت بری طرح سے ریئیکٹ کیا ہے. اگر آپ ثاقب نثار صاحب کا دور لے لیں, افتخار چودھری صاحب کا دور لے لیں, جو کچھ انہوں نے کیا, جو یہ صادق اور امین والا فیصلہ ہے اور جو یعنی پاناما سے اقامہ والا فیصلہ ہے, اس کے اوپر علی احمد کرد جیسا آدمی جو بہت جذباتی لوگ ہیں لیکن ان کی کہی ہوئی بات نپی تلی ہوتی ہے, انہوں نے کہا تھا میں اس جج کی شکل دیکھنے کے لیے کوئٹہ سے اسلام آباد آنا چاہتا ہوں جس نے اس قسم کا فیصلہ لکھا ہے. یہ میں نے تھوڑی کہا ہے, یہ کسی سیاستدان کا بیان تو نہیں ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہماری خواہش, ہم یہ ساری مثالیں اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ہم کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, ہمارا خدا نہ خواستہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کے بھیڑنے کی کوشش کریں. ہماری خواہش اور ہمارا تقاضا یہی ہے کہ آپ خود اپنے اقدامات پہ غور کر کے ان کو بہتر کر لیں تاکہ لوگ آپ کے فیصلوں کے اوپر اس طرح کے تبصرے نہ کر سکیں. دیکھیں پرووربیل سیئنگ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا جج ہو اسپیکس, دیز آر آلویز دیئر ڈیسیشنز دیٹ دے اسپیک, ہے نا انٹرنیشنل سیئنگ یہ. تو ججوں کو بولنے کی بجائے, بیانات سیاسی جاری کرنے کی بجائے اپنے فیصلوں کے ذریعے بولنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ بات کر رہی تھی الیکشن کا. دیکھیے آئین کے مطابق 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے کو 2 رائے اس کے بارے میں ہے ہی نہیں, اس کی انٹرپریٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کو زمینی حقائق کو ضرور مد نظر رکھنا پڑے گا, وہ چاہے الیکشن کمیشن ہے چاہے وہ انٹرم گورنمنٹس ہیں. تو آؤٹ رائٹلی ججمنٹ پاس کر دینے کی بجائے میرے خیال سے, اور آج کیا ہوا, آج چیف الیکشن کمیشن نے کہا اس نے کہا پیسے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, سیکورٹی کے لیے فورسز دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, صوبائی حکومتیں نگران تعاون نہیں کر رہی ہیں, جج صاحب میں کیسے کرا دوں الیکشن جناب. تو یہ بات سننی چاہیے, اس بات کے اندر پروب کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنکھیں بند کر کے آپ اس کو مان لیں, لیکن ڈویبلز کریں,
undoables کی طرف نہ جائیں. اگر آپ جائیں گے تو پھر کوئی doable کوئی اور کرے گا آ کے. That is most unfortunate part. اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے کیونکہ اب پی ڈی ایم تو نہیں لے رہی حصہ جو ہے وہ انتخابات میں, لیکن اس کا نتیجہ کیا, ایک طرف سے کہا جا رہا ہے جی کرائیں, دوسری طرف سے کہہ رہے نہیں بھائی ہم کس طرح کرائیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, نہ پیسے ہیں نہ سیکیورٹی ہے. میں نا انیشلی جب آپ سے ذکر ہو رہا تھا پروگرام سے پہلے کہ پی ڈی ایم نے بھی کہا ہم اس میں الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, تو پہلے مجھے غصہ آیا. اچھا کہ یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی الیکشن, خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں الیکشن, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو حصے نہیں لے رہے. تو رویے دونوں طرف ایک سے ہیں. اگر ایک آدمی 35 سیٹوں پہ کھڑے ہو کے الیکشن لڑے گا تو کوئی کیوں لڑے گا وہ الیکشن جس نے 10 دن کے بعد آپ کو ایک سیٹ رکھنی باقی آپ نے چھوڑنی ہے. سمجھ آ گئی. خدا کا شکر یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو سمجھ آ گئی, خان صاحب اب ایسا نہیں کر رہے. اچھا, لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ان سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑیں گے, خرچہ ہوتا ہے نا الیکشن کے اوپر, وہ ایک مشق ہے نا غیر ضروری ٹھیک ہے, 4 مہینے کے بعد پھر الیکشن ڈیو ہے. میں نے کل بھی کہا تھا پروگرام میں, آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پورا اگلا سال صرف الیکشن لڑنے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اکنامک کرائسس کی بات کرتے ہیں وہ بکواس ہے. تو بخاری صاحب پھر آپ کیا فیور کر رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کی حکمت عملی کو کہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا؟ میرا کام کسی بھی سیاسی جماعت کی حکمت عملی کو سپورٹ کرنا نہیں ہے. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ عدالت کو بھی یہ چاہیے, اگر معاملہ ان کے پاس ہے جیسا کہ ہے, یعنی بات جو ہے وہ سی سی پی او کے ٹرانسفر کی تھی اور پہنچ گئی ہے وہ ضمنی الیکشن تک, تو معاملے کو سدھارنے کی خاطر اس کے ہر پہلو کا جائزہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, یہ جو ہے نا کیٹیگورک ڈیسیشن کہ جو آپ کے دل میں آیا آپ فیصلہ کر دیں, یہ صرف ملٹری ڈکٹیٹرشپس میں ہوتا ہے, یہ جمہوری دور میں نہیں ہوتا. جمہوری دور میں ہر چیز کی لاجک ڈھونڈ کے لانی ہوتی ہے اور اس کو ڈویبل بنانا ہوتا ہے. میرے خیال سے رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور یہ آنی چاہیے, اس لیے کہ پاکستان کی اکانومی, پاکستان کا امن, پاکستان کی سٹیبلٹی, پاکستان کی انٹیگریٹی, یہ سب ان چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں. تو ڈویبل آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سچویشن میں کس طریقے سے اس کو بنایا جائے گا, کیا آپشنز کیا ہیں؟ کیا ہم نے پہلے یہ بات نہیں کی کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ مل بیٹھنا چاہیے, جو ایشوز آف دا ڈے ہیں اس کے اوپر ایک کنسنسس ایمرج کرنا چاہیے, اس کے بعد آپ پروسیڈ کریں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. نہ عدلیہ کو مداخلت کی ضرورت پیش آئے گی, نہ سیاستدانوں کو چلانے کی ضرورت ہے. پریکٹیکل نہیں لگ رہی یہ پریکٹیکل صرف ایک بندے کی وجہ سے نہیں لگ رہا, اور آپ کی مسکراہٹ اس کا نام بتا رہی ہے. اس کا نام ہے عمران خان, جو یہ کہتا ہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, باوجود اس کے کہ میری بغل میں چاہے 4000 چور بیٹھے ہوں, میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو یہ رویے جو ہیں, یہ اتنے ٹف رویے جو ہیں, اسی سے اس قسم کی سیاسی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ ملک کا بھلا ہو. تو بخاری صاحب, یہ خان صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ایک بندہ جس کی وجہ سے, تو ان کو وہ کیا گین کر رہے ہیں اس سے, مجھے بتائیں نا, کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح سے لٹکا رہے گا تو پھر خواہش تو ان کی بھی نہیں پوری ہونے والی نا الیکشنز کی. ان کا خیال ہے یہ کہ all will fall in line, I will rule again, یہی فوج مجھے دوبارہ لے کے آئے گی. اچھا, یہ تو اس رویے کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. اس لیے وہ جو ایروگنس ہے, چاہے جو بھی گولہ باری وہ کر رہے ہیں اس کے باوجود he thinks I am the ruler, nobody has the right to rule Pakistan except me. This has to change. صحیح. کیا خیال ہے؟ بالکل. ایک بریک میرے خیال ہے لے لیتے ہیں, پھر اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک اور اہم امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ جنرل باجوہ کے پاس جو ریکارڈنگز ہیں اس کے حوالے سے ہے. ان کا یہ دعویٰ کہ ان کے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں, اور خان صاحب جو ہیں وہ اب کچھ کنسرن نظر آتے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن اب صدر صاحب کو انہوں نے خط لکھ دیا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک سینئر اینکر پرسن کا دعویٰ کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں خان صاحب کی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی لاپرواہ قسم کا جو ایک رویہ ہے اس کو کہا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں, ابھی تو وہ ان کے پیچھے گئے ہی نہیں ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خان صاحب جو ہیں وہ کچھ کنسرن نظر آ رہے ہیں. بخاری صاحب, خط لکھا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ تحقیقات جو ہیں وہ کروائی جائیں اس حوالے سے, اور جنرل باجوہ صاحب سے یہ بھی پوچھا جائے کہ ہم سے کیا مراد ہے. تو باقاعدہ خط جو ہے وہ صدر علوی صاحب کو لکھ دیا گیا ہے. اب خان صاحب جو ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا ذرا کنسرن فیل کر رہے ہیں اس حوالے سے, یا پھر ان کو جو ہے کچھ خطرات ہیں یا کچھ فیئر ہے, کہ کیا اس کو کہہ سکتے ہیں؟ آخر خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب یہ جو گفتگو ہے نا, میں بہت سنجیدگی سے کرنے لگا ہوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب سے ان کے ارد گرد کے لوگ برادران یوسف کی طرح سے جو کچھ ان سے کروا رہے ہیں, الٹیمیٹلی وہ کنویں میں گریں گے. آپ دیکھیے,
یہ اقتدار کیوں گیا ان کا؟ اس لیے کہ انہوں نے اشرافیہ سے، جس کا دوسرا نام اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کا تیسرا نام عسکری قیادت ہے، جس کے کئی نام ہیں، اچھا ان سے متھا لگایا اور بلا وجہ لگایا. وہ کام جو ان کے کرنے کے نہیں تھے، جس کی روایت نہیں تھی، وہ انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے. مثال کے طور پہ DGISI کو تبدیل کرنا یا اسے رہنے دینا، یا چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے نام پہلے سے سجیسٹ کر دینا. یہ کام انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن جو ان کے بھارو ہیں نا ساتھ کھڑے، ان کے وہ گیدڑ نما شیر ہیں، انہیں کہتے ہیں خان صاحب پہ جاؤ، اچھا اور خان صاحب پڑ جاتے ہیں. یہی حرکت پھر ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اپنی پارٹی کے ایک ورکر، میں اسے انہیں کہتا ہوں کیونکہ انہیں صدر پاکستان ٹریٹ ہی نہیں کرتی PTI. وہ سمجھتے ورکر ہے، جو حکم کرو انہیں وہ کر دینا، اور وہ کرتے بھی رہے ہیں. وہ یہ حماقتیں بہت ہوئی ہیں ان سے. مثال کے طور پہ اسمبلیوں میں سائن نہ کرنا، مثال کے طور پہ بل واپس کر دینے. یہ صدر مملکت کا یہ اسٹیٹس یا یہ کردار یا یہ رویہ نہیں ہوتا. دوسری طرف آپ آ جائیں، یہ خط جو گیا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہ ایک جرنیل کے خلاف آپ تحقیقات کرائیں. ان سے کوئی پوچھے تو صحیح، خان صاحب who do you think you are? Who do you think the president is? ڈویبل کہیں نا ان سے. یہ ڈویبل نہیں ہے. اچھا کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں اس خط کی؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس سے کچھ اور لفظ ڈھونڈ رہا ہوں جو اس سے بھی ڈیگریڈ کریں اس کو. یہ حماقت ہے. اچھا یہ کبھی نہیں ہوئی پاکستان میں پہلے. بڑے بڑے دور گزرے ہیں، بڑے بڑے فن خان وزیر اعظم رہے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ بھٹو صاحب ٹانگ دیا نا ان کو، ٹنگ گیا وہ بندہ اس لیے کہ نا کا بندہ تھا، لیڈر تھا، لیکن اس نے بیگ نہیں کیا کسی سے. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہاں نہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی. دیکھیے فوج جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس میں انڈیویجول کی حیثیت نہیں ہوتی. جنرل تو بہت ہوتے ہیں. وہ پیٹی بند بھائی کا تاثر جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط کہاں ہے؟ یہیں پہ. آپ کو مثال یاد نہیں ہے ابھی کیا ہوا حال ہی میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. وہ ایک تو معاف نہیں کرتے ہیں، اور دوسرا سیاستدانوں کے کہنے پر اگر وہ کام کرنے لگیں تو جب بھی انہوں نے کیے ہیں ماضی میں سزا بھگتی ہے. نہیں بخاری صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انڈیویجول کی اس طرح سے حیثیت نہیں ہوتی، تو اگر اس طریقے سے خان صاحب اب یہ انگلی اگر اٹھا رہے ہیں یا تحقیقات کرانے کا حکم دے رہے ہیں تو ادارے کا سابقہ سربراہ کے طور پہ ہی دے رہے ہیں، اور ادارہ جو ہے وہ بھی اس کو ہیڈ آن لے سکتا ہے. یعنی پہلے تو آپ نے سوال مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں وہ بات کہتا ہی نہیں جو میں نہ چاہ رہا ہوں، ایک. اور دوسری بات یہ کہ میں نے ذمہ داری سے وہ بات کی ہے. میں پھر آپ کو ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فوج میں ایکشن انیشیٹ ہوتا ہے نا وہ اور معاملہ جات ہیں. اچھا وہ یہ معاملہ جات نہیں ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ میری ویڈیوز کو وہ ریکارڈ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے باجوہ صاحب نے خود نہیں کی ہوں گی. ایک باقاعدہ سسٹم انسٹال ہوتا ہے جب اس قسم کے. لیکن بخاری صاحب وہ آپ نے سنا نہیں تھا، وہ اینکر یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ ان میں سے بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ باجوہ صاحب نے خود بھی ریکارڈ کی ہیں. اچھا چلیے میں وہ اینکر کی بات آپ کے کہنے پہ مان لیتا ہوں، لیکن دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جن گندی ویڈیوز کا تذکرہ خان صاحب فرماتے رہے ہیں اپنے جلسوں میں کہ آنے والی ہیں، وہ بھی تو کسی کے پاس ہیں کہ نہیں؟ اور کن کے پاس ہو سکتی ہیں وہ آپ کو نہیں پتا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جن کے پاس ہیں اعلیٰ ظرفی ہے ان کی کہ انہوں نے ابھی تک ریلیز نہیں کی ہیں. وہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جسے خود عمران خان صاحب کہیں کہ وہ گندی ویڈیوز ہیں، وہ گندی ویڈیوز ہیں. اچھا وہ میرے آپ کے کہنے سے وہ صاف ستھری ویڈیوز نہیں بن جائیں گی. پھر ذرا احتیاط کرنی چاہیے. میرا اشارہ اسی طرف تھا کہ جو پنگا آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے گند کم نہیں ہوگا، بڑھے گا. اور آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ فیس ہو جائے گا، جس لیے کہ انسٹیٹیوشن نے ڈیفینڈ کرنا ہے. کیونکہ جو فیصلے بھی جناب باجوہ نے ایز چیف آف آرمی اسٹاف کیے تھے وہ انسٹیٹیوشن کے بہاف پہ تھے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج میں نہ میوٹنی کی گنجائش ہے، نہ اس کی فوج میں کبھی سپلٹ آتا ہے. یہ سپلٹ کرانے کی کوشش ہی تو کی تھی خان صاحب نے، جس کی سزا قوم بھگت رہی ہے. کس فورم کے اوپر یہ چاہ رہے ہیں کہ ان تحقیقات کو کیا جائے؟ کس طریقے سے ہوں گی؟ مطلب کچھ تو انہوں نے طریقہ کار بتایا ہوگا. دیکھیں خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے کسی ایکشن کے اوپر یا اپنے کسی خواہش کے اوپر اس کا طریقہ کار نہیں بتاتے کبھی. اچھا میں نے اسی لیے تو اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آپ نے خط تو لکھ دیا، بٹ ہو از گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دیٹ؟
اگر تو آپ نے یہ چیف جسٹس کو لکھا ہوتا تو مجھے کچھ لاجک سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں کال دا ریکارڈ کہ بھائی لائیں بھائی کیا ہے ریکارڈ. اور پریزیڈنٹ جو آپ کی پارٹی کا لیڈر اس نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر, وہ بھیجے گا اس خط کے اوپر, سو جائیں گے لوگ. ٹھیک. اچھا کچھ سوال بھی خان صاحب پوچھ رہے ہیں نا, اب آپ مجھے بتائیں گے وہ کتنے لاجیکل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کیپیسٹی میں آپ نے یہ سوچا کہ خان صاحب جو ہیں خطرہ ہیں, کیونکہ یہ دعویٰ انہوں نے کیا نا کہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ خان صاحب اب خطرہ بن گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تو صرف اور صرف عوام کا ہے کہ وہ کسی وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے یہ کہا ہے. تو خان صاحب کو یہ یاد نہیں تھا کہ نواز شریف کو کس نے منتخب کیا تھا؟ عوام نے ووٹ دیے تھے نا, بتائیں نا آپ. ہاں جی بالکل, عوام نے ووٹ دیے تھے. تو وہاں تو یہ اپلائی نہیں اور ایک کیا طرح سے یہ بات ان کی نگیٹ بھی کرتی ہے پہلے والی بات کو. یہ تو باقی عوام کا اختیار ہے نا, تو خان صاحب کو سپورٹ بھی تو کیا گیا تھا نا ایک ٹائم کے اوپر. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کو لائے تھے, وہ جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا, ان کے ساتھ آپ پنگا کریں گے تو معاملہ جات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے اور بگاڑ کی طرف جائیں گے. اور میں جو انڈیکیٹر دیکھ رہا ہوں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک ہلکا خاموش تھا, اگر وہ ایکٹیویٹ ہو گیا تو خان صاحب پھر مسائل بہت بڑھ جائیں گے. اس لیے جتنے ہولڈرز ہیں ان سب کو چاہیے کہ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, نہ کراس کریں اس کو. چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, سب کو ریڈ لائن رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو دے ول بی میڈ این ایگزامپل. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح, یعنی آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہاں پر رک جانا چاہیے. اگر اس ریڈ لائن کو کراس کریں گے تو معاملات جو ہے وہ ذرا خراب ہو سکتے ہیں, اور یہ آپ کے لیے بھی خطرے کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.